बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। 9 मई के वाक़यात की आड़ में इमरान खान के एक करीबी साथी की बेटी की शादी किस तरह मनसूख हुई, उसका जहेज किसने लूटा, बूढ़ी वालदा के साथ क्या सलूक किया गया, रिश्तेदारों को किस तरीके से बंद करने की कोशिश की गई, इंतहाई तहलका खेज इंकशाफात इस वीडियो में आपके सामने आने हैं। लेकिन दो और खबरें हैं जो मैंने पहले आपके सामने रखनी है। एक तो आपने देखा कि गुज़श्ता रोज पंजाब असम्बली के जो इस वक्त सेक्रेटरी हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उठा लिया गया। चूंकि परवेज इलाही पर जो मुकदमात बने थे, 3 मुकदमात के अंदर वो बरी हो गए, मुकदमात खत्म हो गए, उनको रिहा करना था। लेकिन नए मुकदमे के अंदर डाला गया कि उन्होंने जाली भर्तियां की हैं पंजाब असम्बली में। और ये जो सेक्रेटरी हैं इन्होंने बयान दिया है, राय मुमताज इनका नाम है, और इन्होंने बयान दिया और एक वीडियो बयान इनसे लिया गया। आप अंदाजा करें कि इस वक्त किस तरह इंसाफ का नंगा नाच इस मुल्क के अंदर हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, जजेस बेबस है, प्रोसिक्यूशन बेबस है, तमाम ब्यूरोक्रेसी इस वक्त आलाकार बनी हुई दिखाई दे रही है। आम मजलूम आदमी उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब ये पंजाब असम्बली का सेक्रेटरी ये बताता है आज कि कल मुझे उठाया गया, एक जगह लेकर गए, वहां सामने डीजी एंटी करप्शन बैठे थे। इन्होंने कहा कि सीट पर रहना है कि नहीं, मैंने कहा रहना है। तो उन्होंने कहा मुझसे जबरदस्ती वादा माफ गवाह बनने का कहा, मेरा बयान जबरदस्ती लिया गया, मैं पूरी रात नहीं सो सका। ये सेक्रेटरी असम्बली ने आज अदालत के अंदर बयान दिया है। ये हालात है इस वक्त। दूसरा जो है, आपने देखा कि जिस जज ने जो परवेज इलाही को पहली जमानत दी थी और रिहा किया, और उस जज के खिलाफ आमिर मीर जो अहमद मीर का भाई है और पंजाब का इस वक्त जबरदस्ती का वजीर इत्तलात है, उसने कहा कि उस पर का सोशल मीडिया अकाउंट है जहां पर वो पीटीआई का हामी है। जज के खिलाफ खूब रगड़ा उन्होंने लगाया। लेकिन अब उन जज साहब ने कहा कि आमिर मीर साहब जो जो इल्जामात लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि जनाब मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं है। यानी आपको तकलीफ ये पहुंची कि आप जो है वो परवेज इलाही को अंदर करवाना चाहते थे, लेकिन जज ने देखा कि कोई जो है सफा मिसल पर कोई शहादत नहीं है। उसके बाद जजेस को भी नहीं छोड़ रहे। इतने बेलगाम हाथी इस वक्त इस मुल्क के पाकिस्तान को कुचल रहे हैं। और वो जिस तरह लाहौर बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनके खिलाफ भी कहा गया। अब कहा गया कि अब पंजाब हुकूमत कहां डूब मरेगी कि जब जज जो है वो खुद जुडिशियल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विरक ने चौधरी परवेज इलाही के मुताल्लिक इल्जामात का जवाब दे दिया। मेरा फेसबुक अकाउंट कोई नहीं है, मेरा कोई भी सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं है। कल आप गुजरांवाला में गए, वहां पर भी मैं बैठा हुआ था। यानी कल तो और जज थे, उन्होंने भी बरी कर दिया। मेरे केस सुनने से आपको इतराज है, आप सेशन जज के पास चले जाएं। ये बड़ा दो टोक अंदाज में जवाब दिया है। आमिर मीर जो है उसको रुसवा किया है। लेकिन जो बेइज्जत शख्स होता है, जो डटाई के साथ बेशर्मी से किसी सीट पे बैठ जाए और घुस बैठिए इस वक्त जिस तरह बैठे हुए हैं पंजाब के अंदर, तो वो हटेंगे तो नहीं आसानी के साथ। लेकिन सबसे जो बड़ी तहलका खेज खबर आई है, और वो मैं समझता हूं कि हर एक के रोंगटे खड़े कर देती है, कि किस तरह 9 मई के वाकयात को इस्तेमाल किया गया। यानी 9 मई कोर कमांडर हाउस, उसको जना हाउस बना दिया गया। ये बहुत बड़ी ज्यादती की गई। चूंकि वो जना हाउस होता तो पहले भी आवाम के लिए ओपन होता, लेकिन फिर कोर कमांडर हाउस जो है उस पर हमला होना या जीएचक्यू पर हमला होना ये काबिल मुजम्मत है। इसके अंदर दूसरी राय नहीं है कि मुल्जमान को सजा देनी चाहिए, लेकिन सजा ऐसे ही होनी चाहिए जैसे चोर की, अगर किसी ने कोई चोरी की चीज उठाई है तो उस चोर को सजा हो। लेकिन सबसे पहले असेंबली के अंदर और हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए इस वक्त काबीना के वो मुल्जमान जिन्होंने कौम का पैसा चुराया, डकैतियां की, जाली बैंक अकाउंट्स के धंधे किए, मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा बनाया, उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन जब खुद ही वो लोग इख्तदार में होंगे तो आम आदमी का क्या बनेगा। अब देखिए तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ क्या हो रहा है। मियां असलम इकबाल साबक सूबाई वजीर है, उन्होंने ये पूरी कहानी, वो रूपोश है उन वाकयात के बाद, वो वहां पे मौजूद ही नहीं है लाहौर के अंदर, लेकिन उन पर यह मलबा डाला गया। उन्होंने एक पूरी कौम के नाम एक तहरीर लिखी है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक एक लफ्ज आप तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये सुनने वाला है। वो कहते हैं, अस्सलाम अलैकुम, मैं कुछ हकायक अवाम के सामने लाना चाहता हूं। 9 मई के बाद मेरे साथ और मेरे खानदान के साथ क्या हो रहा है। 7 मई को मेरी एटीसी लाहौर में बेल कंफर्म हुई
تو میں اسی دن لاہور سے باہر چلا گیا، کیونکہ 31 مئی کو میری بیٹی کا نکاح ہونا تھا۔ سوچا 11 مئی کو ATC اسلام آباد میں بھی تاریخ ہے، لہذا اس سے پہلے جو انتظامات کرنے ہیں وہ بھی کر لیے جائیں، دوست احباب اور رشتہ داروں کو دعوت پر بھی مدعو کر لیا جائے۔ بکنگ فلیٹیز ہوٹل میں کروائی، وہاں سے تصدیق کی جا سکتی ہے۔ 9 مئی کے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں، جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، چاہے املاک کو نقصان پہنچانے والے کو قرار باقی سزا ملے۔ پولیس نے ہمارے گھروں پر ریڈ کرنی شروع کر دی۔ میری والدہ صاحبہ، بیٹی اور بیٹا موجود تھے۔ چند روز قبل تقریباً رات 3 بجے میرے گھر کے دروازے توڑ کر 30-40 لوگ داخل ہوئے اور بدتمیزی شروع کر دی اور کہا کہ وہ قاتل ہے، کدھر ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ میری اہلیہ نماز تہجد پڑھ رہی تھی، جبکہ بیٹی اور بیٹا اپنے کمرے میں تھے۔ والدہ صاحبہ کی عمر 85 سال ہے، جو آکسیجن پر ہیں۔ جناب محسن نقوی، ڈاکٹر عثمان انور، بلال صدیق کمیانہ اور لیاقت ملک، پتہ آپ کے محافظوں نے کیا کیا؟ گھر میں موجود جہیز کا قیمتی سامان اور 7 لاکھ روپے نقد اور DVR لے کر چلے گئے۔ میری والدہ صاحبہ چیختی رہی کہ ایسا نہ کرو۔ محافظ نے ماؤں کا احترام بھی نہ کیا اور خوب بدتمیزی کی۔ میں آپ سے یہی امید کر سکتا تھا کہ آپ لوگ اخلاقیات سے اتنے گر جاؤ گے کہ شرم آنی چاہیے تھی۔ میں ایسے نظام، بڑی عام تحریر ہے آگے، وہ کہتے ہیں میں ایسے نظام اور محافظوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ صدا ایسے ہی چلنا ہے، صدا ایسے ہی چلنا ہے۔ بے شک ہر رات کے بعد صبح، ہر مشکل کے بعد آسانی اور ہر آزمائش کے بعد اس کا صلہ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بیٹی کا نکاح منسوخ کیا، کیونکہ سامان تو میرے پنجاب کے محافظ ہی لوٹ کر لے گئے۔ کوئی نہیں، اللہ تو ہے۔ تاریخ کینسل کروانے کی بینکوٹ ہال فلیٹیز ہوٹل سے تصدیق کر لیں۔ لوٹ مار کے لیے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ میری بڑی بہنوں کے گھروں میں 2 دفعہ ریڈ کیا جا چکا ہے اور توڑ پھوڑ کے ساتھ جو ہاتھ لگا میرے محافظ ساتھ لے گئے۔ یعنی یہ صرف جو ہے وہ یہاں پہ الزام یہ لگایا ہے کہ یہ جو پنجاب کے محافظ ہیں، یہ صرف محافظ نہیں ہے، ان میں گلو بٹ بھی ہیں، ان میں چور بھی ہیں، ان میں ڈکیٹ بھی ہیں جو ڈکیٹیاں مار رہے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر، اس آڑ میں کہ ہم ملزمان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ان کی تو چاندی بنی ہوئی ہے۔ اگر اس پر تحقیقات ہوں کہ اس 9 مئی کے واقعات کے بعد کس طرح عام لوگوں کو، مخالفین کو کچلنے کا موقع ملا، مخالفین کے نام ڈلوا کر ان کو گرفتار کیا، کہ گھروں کے اندر چھاپے مار کے کیا کیا چوری کیا گیا، تو بہت کچھ اس حوالے سے نکل سکتا ہے۔ اب انہوں نے خود بتایا، وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی، ڈاکٹر عثمان اور صدیق کمیانہ، لیاقت ملک، میری بہنیں اور مائیں تو سانجی ہوتی ہیں، آپ سب کی اثریت تو میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ کہنے کو آپ کے خلاف بہت کچھ ہے، وزاداری بڑی چیز ہے جو میرے بڑوں نے مجھے سکھائی ہے۔ میری بھتیجی کے سسرال پر ریڈ کی، گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوئے، بدتمیزی کی اور جو ہاتھ لگا محافظ لوٹ کر لے گئے۔ میری بڑی بھتیجی کا سسرال باغمان پورا ہے، کل رات اس کے گھر ریڈ کی، جن کا دور دور تک میرے سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کے دیور کو مارتے ہوئے ساتھ لے گئے، ناک کی ہڈی توڑ دی اور CIA میں بند کر دیا۔ بڑے بھائی میاں جاوید اکرم اقبال کے گھر ریڈ کی اور بھابی جو کہ ہارٹ پیشنٹ ہے ان کو اور میری بھتیجی جو کہ ڈاکٹر ہے ہراساں کیا اور کہا قاتل کدھر ہے۔ DVR اور قیمتی سامان جو ہاتھ لگا ساتھ لے گئے۔ میرے پنجاب کے محافظ ناکوں سے پیسہ اکٹھا نہیں کرتے بلکہ گھروں میں بدماشی اور ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ اب یہ بات انہوں نے کی ہے۔ میرے بڑے بھائی جو علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں ان کے گھر ریڈ کی۔ اب دیکھیں، ایک سابق صوبائی وزیر ہے، چونکہ وہ تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہا، وہ اس دن لاہور میں موجود بھی نہیں ہے، وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اگر اس نے جرم کیا ہے چلیں اس کی حد تک آپ گرفتار کریں۔ لیکن یہاں پہ ڈکیٹیاں، چوریاں اور یہ الزامات جو ہے، یہ آپ اس کے درد کا اندازہ کریں میاں اسلم اقبال کا۔ وہ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی جو علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں ان کے گھر ریڈ کی، ان کے بہوؤں کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کی بیوی نے بھی ابھی دل کا آپریشن کروایا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی، توڑ پھوڑ اور جو لے کر جانا تھا اٹھا کے لے گئے۔ ہر کسی کے گھر 2 سے 3 دفعہ ریڈ کر چکے ہیں۔ ہر دفعہ میرے پنجاب کے محافظ بھوکے کتے کی طرح آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہڈی ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنی رسپیکٹ ہو رہی ہے اداروں کی، یہ انہوں نے لکھا ہے، میں تو وہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائی اکرم اقبال کے گھر ریڈ کیا، ان کے بیٹے حمزہ اور اکرم بھائی کو پولیس ساتھ لے گئی۔ اکرم بھائی کا ایک بیٹا معذور ہے جس کی عمر 25 سال ہے اور وہ باتھ روم تک بھی خود نہیں جا سکتا، نہ کھانا خود کھا سکتا ہے، باپ ہی اس کے سارے معاملات کرتا ہے۔ آج ان کو بغیر کسی FIR اور جرم کے لے کے گئے
ہوئے 8 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ باپ اور بیٹا حمزہ CIA کے پاس ہیں۔ افضل اقبال بھائی اور امجد اقبال بھائی کے گھروں پر ریڈ، DVR اور قیمتی اشیاء چوری کر کے میرے بھوکے محافظ ان کے گھروں سے بھی لے گئے۔ یہاں تک کہ میرے رشتہ دار جور ٹاؤن رہتے ہیں، وہاں پر ریڈ کی۔ ان کا بیٹا رحیل انگلینڈ سے اپنی نوزائیدہ بچی دیکھنے آیا تھا۔ اس کے یہ ایک ایک تحریر کا جو جواب ہے، یہ ایک ایک لفظ کا وہ پنجاب حکومت کو دینا ہے، یہ دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں وہ آیا، اس کو ساتھ لے گئے تھانے اچرا میں، اس کو بجلی کا کرنٹ لگاتے رہے کہ بتاؤ میاں اصل اقبال کدھر ہے۔ انہوں نے بیٹے کو چھوڑا، اسی دن انگلینڈ واپس بھیج دیا۔ وہ وہاں اپنے بازو کا علاج کروا رہا ہے۔ میرے ڈیرے پر ریڈ بار بار کی اور وہاں سے DVR لے کر چلے گئے اور کام کرنے والے لڑکے کیسر کو پکڑ لیا۔ عدالت سے اس کی بازیابی کروائی گئی۔ کل رات پھر ریڈ کی اور دوسرے ملازم مرتضیٰ کو لے کر چلے گئے اور ستم ظریفی کے مار مار کر برا حال کر دیتے ہیں۔ آج میرے سب سے بڑے بھائی میاں جاوید اقبال کو CIA ڈیفینس لے کر چلے گئی ہے اور ان کا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ لیکن میرے پنجاب کے محافظ چیف سیکرٹری سے لے کر IG اور IG سے لے کر نیچے تک کے عہدوں پر مزے لے رہے ہیں اور چھوٹے محافظ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ آخری بات میری، کوئی 9 مئی کے واقعے سے کوئی آڈیو کال، ویڈیو کال یا کلپ، کوئی میسج کچھ ہے تو سامنے لاؤ، جیو فینسنگ کر لے، CDR کچھ سامنے لے آؤ۔ یہ تو ایک سیاسی آدمی کے گھر ریڈوں کی بات ہو رہی ہے، کتنے ہزاروں بے گناہوں کے گھروں پر ریڈ اور لوٹ مار کی کہانیاں سب کے سامنے آئیں گی۔ پھر چیف سیکرٹری، IG اور چیف آفیسر SSP CIA CCPO اور جواب دے ہوں گے۔ سوچا تھا وزاداری میں خاموش رہو، لیکن یہ ظلم تو بڑھتا جا رہا ہے۔ سوچا عوام کو تو بتا دوں اور ان افسران کو بھی، تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ 25 مئی کو CCPO نے یہی کہا تھا کہ میاں صاحب مجھے پتہ نہیں تھا، اور 10 بار اس نے دوست بھیج کر معافی مانگی تھی اور ایک شادی پر ہاتھ جوڑ کر بھی معافی مانگی کہ آپ کے گھر پولیس میں نے نہیں بھیجی تھی۔ اگر یہ اس بات سے انکاری ہوا تو دوستوں کے نام بھی بتا دوں گا۔ آخری بات، اگر میرے خاندان کے کسی فرد کو کچھ ہوا تو FIR چیف منسٹر، چیف سیکرٹری اور متعلقہ جو تھانوں سے آئے ان کے SP اور SHO پر کٹے گا۔ پہلے بھی 25 مئی والی FIR کورٹ میں آرڈر کے ساتھ پڑی ہے اور یہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ استغاثہ دائر ہے۔ اب یہ ایک شخص جو ہے اسلم اقبال، جو سابق صوبائی وزیر ہے، تحریک انصاف کے بڑے عمران خان کو صرف اس لیے، اب یہ بندہ جس کے گھروں پہ ریڈ کیے گئے، اتنے رشتہ دار جو ہیں ان کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں ہوئیں، ظلم، درندگی، لوٹ مار، چوری، ڈکیٹی، یہ سارے الزامات انہوں نے لگائے ہیں۔ اگر یہ ایک پریس کانفرنس کر دے تو کیا اس کا کوئی جرم باقی بچے گا؟ نہ یہ باغی رہے گا، نہ دہشت گرد رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باغی کون ہے اور دہشت گرد کون ہے، وہ اس پوری کہانی کے اندر واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ظلم ہے وہ آخر کب تک رہے گا۔ یہ اس پر پنجاب حکومت کو اور متعلقہ لوگ جن پر یہ الزامات ہیں ان کو جواب دینا چاہیے، اور ان کا جواب جو ہے وہ بھی ہم ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔